बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान में अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अब पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। गो कि तमाम पाकिस्तानी इस वक्त खासे खुश दिखाई देते हैं चूंकि जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात रहे हैं, इस बार जो जेस्चर्स देखने को मिले और ख़ास तौर पर जो सरमायाकारी का ऐलान किया गया है सऊदी वली अहद की जानिब से, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। तो इस विजिट के हवाले से अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, साथ साथ ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम और दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अदवार में हम ये बात ज़ेर बहस आते हुए दिखाई देते थे कि क्या पाकिस्तान सफारती महाज पर उस तरह से काम नहीं कर पा रहा जिस तरह से काम करना चाहिए। तो क्या वाकई अब उस दौर का आगाज हो चुका है कि पाकिस्तान अपनी अहमियत को मनवाते हुए सफारती मामलात को बड़े बेहतर तरीके से क्या वाकई चला पा रहा है या नहीं। इन तमाम तर इशूज़ पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि आपकी खिदमात बेइंतहा हैं, जहां एक तरफ सफारतकारी आप करते रहे, वहीं साथ साथ पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए अपनी खिदमात आपने अंजाम दी। यही वजह थी कि आपको सितारा इम्तियाज से भी जो है वो नवाजा गया। सर, मैं अगर आपसे दो टोक बीइंग पाकिस्तानी पूछूं, क्योंकि हर कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस विजिट को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, आप किस तरह से देखते हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस करंट विजिट को? इसको 2 पैराहों में देखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि इस वक्त दुनिया में एक भूचाल सा आया हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक, और जिसमें ज़ाहिर है जो मेन प्लेयर्स हैं वो अमेरिका है, चाइना है, रूस है, और ख़ित्ते की ये जो ब्लॉक बन रहे हैं वो एक तरफ, फिर उसके बाद इसी से जुड़ी हुई बात है सीरिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान के साथ क्या तनाव चल रहा है। अगर इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें तो फिर हम बात कर लेते हैं कि MBS यानी कि हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हमारे पास आए, यकीनन एक बहुत खुशाइंद बात है, सारे ही कह रहे हैं, मैं भी कहूँगा। यकीनन ये हिस्ट्री में पहली मर्तबा इतना हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है और इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है। वो कैसे कि 40 इसमें टॉप बिजनेस डेलीगेशन, बिल्कुल ऐसे तकरीबन 1200 के करीब, जिसमें थोड़े सिक्योरिटी के भी एलिमेंट और बाकी सहाफ़ी हजरात आए, इधर जर्नलिस्ट्स आए यहाँ। इसी तरीके से जो हाई पावर्ड यानी मिनिस्टर्स जो उनके सऊदी अरब के इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के सारे मिनिस्टर्स इधर आए और शाही ख़ानदान के भी लोग जो शहजादे हैं वो भी साथ आए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखा जाए तो इस वक्त इस पैराहे में, जिस पैराहे में मैंने बात की है कि दुनिया के तग़य्युरात और दुनिया के मज़मरात जो इस वक्त चेंज हो रहे हैं, और इस खित्ते में जो ख़ास तौर पर एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है, उसको जहन में रखा जाए। और टर्की में जो वाक़या हुआ जमाल खशोगी का, उसके बाद जो एक प्रेशर आया सऊदी अरब और ख़ास तौर पर उनके क्राउन प्रिंस पर, और उसके अलावा जो इंटरनल वहाँ मामला चल रहे हैं सऊदी अरब में, जिसको कि फ़िलहाल काफ़ी खूबसूरती से उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बहरहाल वो इंटरनल मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं सऊदी अरब में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस या सऊदी अरब की लीडरशिप, रॉयल फैमिली, वो बिल्कुल एक आउटरीच चाहती थी। वो चाहती थी कि एक ओपननेस दुनिया में दिखलाए। वो चाहती थी कि दुनिया को पता पड़े कि जमाल खशोगी या किसी और वजह से सऊदी अरब को आप बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकते। सऊदी अरब की एक एक्सेप्टेंस है, सऊदी अरब की एक अहमियत है, सऊदी अरब इस रीजन में एक बड़ा अहम प्लेयर है, और अगर ओपेक के हवाले से देखा जाए तो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर है सऊदी अरब। तो उस लिहाज से, और फिर मुस्लिम उम्मा के लिए सऊदी अरब एक ख़ास उनके दिलों में जगह रखता है, और पाकिस्तान के लिए तो सऊदी अरब एक रूहानी रिश्ता पाकिस्तान का है, ख़ास तौर पर जो वहाँ जो मजहबी मकामात खाना काबा और मदीना मुनव्वरा है उसकी वजह से, और उसी हवाले से
جو وہاں کے وہ ہیں خادم حرمین شرفین، ان کے یعنی کہ ان کے والد شاہ عبداللہ، وہ اگر ان کو دیکھا جائے، شاہ سلمان ان کو دیکھا جائے تو وہ تمام حوالے اگر ذہن میں رکھا جائے تو پاکستان تو بہرحال ایک ہمیشہ سے، انفیکٹ پاکستان بننے سے پہلے بھی جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو مسلم لیگ کے لیڈرز سے ملنے کے لیے اس وقت کے رولر سعودی عرب کے اور ولی عہد وہ آئے تھے پاکستان ملنے کے لیے، شاہ سعود، اور اس وقت سے لے کے اور پاکستان بننے کے بعد سعودی عرب نے ان چند پہلے ممالک میں سے تھا جس نے پاکستان کو وہاں تسلیم کیا. تو یہ تمام رشتے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور سعودی عرب کو جب بھی سیکیورٹی کی پرابلم ہوئی، چاہے وہ خانہ کعبہ پر مرتدوں کا قبضہ ہو یا کسی اور لحاظ سے، تو پاکستان فوج نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا. نہ صرف یہ پاکستان نے ساتھ دیا ان کا، نہ صرف یہ بلکہ پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں بتایا کل، انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. سعودی عرب کے اگر معاملات میں کوئی پرابلم ہوئی، کوئی سعودی عرب پہ کسی قسم کی پاکستان ہوئی تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ان تمام چیزوں کے بعد پھر اس کے بعد آ جاتا ہے معاشی پہلو. اگر آپ چاہتے ہیں تو معاشی پہلو تو معاشی پہلو جو ہے اس کا وہ یہ ہے، کیونکہ تناظر بڑا تھا اس کا، ایک پولیٹیکل ایک اسٹریٹجیکل پہلو. تو کیونکہ ہم نے جیو پولیٹیکل چیز کی بات کر لی، کیونکہ امریکہ کا کیا رول اس ریجن میں، سعودی عرب اور امریکہ کے کیا ریلیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کا کیا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے اس پورے خطے میں، خاص طور پہ ان کی ایمبیسی جب یروشلم شفٹ ہو گئی ہے امریکہ کی، اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ جو کراؤن پرنس سے ہمارے پاس آئے ہیں اور جو اس وقت 20 بلین کے ایم او یوز اور ایگریمنٹس ہمارے کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں، وہ کس تناظر میں ہوئے ہیں، اور جس کو فیز 1 قرار دیا جا رہا ہے، مزید جو ہے وہ سعودی اسپیس سرمایہ کاری لیکن یہ بات بھی ہم ساروں کو پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے. انفیکٹ واشنگٹن پوسٹ اس پہ لکھ چکا ہے چند دن پہلے، 5-6 روز پہلے، اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ جیسے ہی سعودی عرب نے یہ اناؤنس کرنا ہے، وہ تو کہہ چکا ہے کہ 30 ارب کی ہوگی، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ پہلے فیز میں وہ یوہی اس کو فالو کرے گا. کیونکہ جب بھی سعودی عرب کوئی انیشیٹو لیتا ہے تو اس انیشیٹو کے فوراً بعد گلف اسٹیٹ سارے اس کے انیشیٹو کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب، اور دوسرے نمبر پہ جو فوراً سعودی عرب کے بعد آتا ہے جس سے ہمارے تعلقات پہلے ہی بڑے بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ ہے یو اے ای. تو یو اے ای اس کے سے پہلے بھی آیا ہے، اس نے پہلے بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن اب اس کے بعد اس نے ضرور ایک کیوں لینا ہے. تو اب بات آ گئی معیشت یعنی کہ جیو اکنامک سچویشن، اور جیو اکنامک سچویشن میں بائی لیٹرل ریلیشن ہماری اور سعودی عرب کے. اب جیو اکنامک سچویشن اس خطے کی کیا ہے جیو پولیٹیکل کے بعد؟ جیو اکنامک سچویشن یہ ہے کہ اس خطے میں چین ایک بہت بڑی معاشی طاقت نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں بن گیا ہے. اور اس خطے میں بھی کراؤن پرنس نے خود تسلیم کیا کہ سی پیک ایک وہ پروجیکٹ ہے جس سے کہ اس خطے میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی. یہ خود کراؤن پرنس، کیونکہ پہلے لوگوں کو احتمال تھا کہ یہ جو سی پیک کے سلسلے میں اور جو سعودی عرب آ رہا ہے گوادر میں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا ناراض ہو جائے. چائنا کے خود ایکٹنگ ایمبیسڈر نے یہ بات کی، کہا کہ جی کوئی بھی تھرڈ پارٹی اگر آئے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. ٹھیک، اور پھر اس کو اگر انٹرنیشنل قانون کے تناظر میں دیکھا جائے تو انٹرنیشنل قانون کے تناظر میں ہمارے جو بائی لیٹرل چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست مصمم مستحکم ہے. اس میں ٹھیک ہے ہم چائنا کی مرضی کے خلاف کسی اور کو شامل کر ہی نہیں سکتے، قانون ہے یہ انٹرنیشنل. لیکن پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، ایک ساورن کنٹری ہے، ہم 100 کنٹری کو اور بلا کے ان کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کریں تو انٹرنیشنل قانون میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے اور ہم اپنے لیے ایک ٹھیک ہے. تو آپ کی گفتگو سے اور جس طریقے سے اس پورے دورے کو خاصی اہمیت بھی دی جا رہی تھی، وہی ساتھ ساتھ اس سے جڑے بڑے بیسک کوشچنز ہیں جو کہ میں عام جو ہمارے ویورز ہیں جو یہ تمام تر سفارتی معاملات کو غالباً ٹی وی کے حد تک دیکھتے ہیں، ان نارمز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو ان کے لیے میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ایک آپ کو بھی بڑی کامن سی بات آپ کی بھی نالج میں ہوگی جو سوشل میڈیا پہ بڑی زیر گردش ہے کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب کسی بھی ملک کے کوئی صدر ہوں، کوئی پرائم منسٹر ہوں یا بڑے عہدیدار ہوں، ان کی اگر گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، حالانکہ پیپل کین ٹیک اٹ ایز اے گڈ جیسچر آلسو. تو مجھے بتائے گا کہ ڈو یو تھنک کہ دس از دا پازیٹیو سائڈ کہ اگر آپ کسی کو اتنا وارم ویلکم کرتے ہیں
کہ آپ اگر کسی ولی عہد کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کے جائیں, خود گاڑی ڈرائیو کریں, تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک عام ایک ویور کے لیے. بالکل درست آپ نے کیا, اور یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. آپ ڈپلومیٹک نارمز کی بات کرتے ہیں, ڈپلومیٹک نارمز بنتے کدھر سے ہیں؟ وہ کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہو اور اس لکھے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہو, نہیں, ایسا نہیں ہے. جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ایک اسٹینڈرڈ جو کہ رومن امپائر کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, وہ تو ایک چیدہ سے کچھ پوائنٹس ہیں نا. باقی ملکوں کے درمیان جو وہاں کی کلچر ہے, جو وہاں کی ثقافت ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ کے دو طرفہ ریلیشنز ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے. اور پھر دو قسم کے پھر ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل اور ایک ہوتا ہے نان ٹریڈیشنل یا آؤٹ آف دی باکس. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹریڈیشنل ڈپلومیٹک نارمز اب تک چلے آ رہے ہیں کہ لکھی ہوئی تقریر کرنی, ایک ایک لفظ چبا کے پڑھنا, بالکل, اور وہ بڑا فارمل پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. یہ بہت کم ممالک میں ہوتا ہے کہ فی البدی طور پر باتیں کی جائیں, اور فی البدی باتیں آدمی انہی ممالک کے ساتھ کر سکتا ہے جن کے آپ کے بڑے ہی گہرے دیرینہ دلی آپ کے جو ہے مراسم ہوں, ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو غلط تو نہیں سمجھتے؟ کیونکہ جس طرح کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ گاڑی ڈرائیو کریں. میں ایک پہلو اس میں اور کروں, نہیں میں اس کو غلط اس لیے نہیں سمجھتا, ایک پہلو اور ایڈ کر لوں تو خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ پہلو یہ ہے اس کا کہ ایک سعودی عرب ابھی بھی اپنے ٹرائبل نارمز کو فالو کرتا ہے. آپ سعودی عرب میں ویسے بھی چلے جائیں تو ان کا کوئی بہت خاص مہمان آئے گا تو وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں, وہاں کا رولر ہو یا وہاں کا بادشاہ ہو, خود ڈرائیو کرے گا. یہ ان کی نام, یا وہاں کا کوئی بھی بڑا آدمی ہو, آپ اگر اس کے قریبی تو وہ خود جو ہے وہ خود ڈرائیو کر کے لے کے جائے گا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں سعودی عرب میں رہا ہوں, میں یو اے میں سفیر رہا ہوں, میں یمن میں 3.5 سال رہا ہوں, مختلف میں اس عرب کلچر میں رہا ہوں. اور پھر سعودی چاہے وہ بادشاہ ہو یا وہاں اس کا گارڈ ہو, دسترخوان زمین پہ بچھاتے ہیں, کھانا شانا ساتھ کھاتے ہیں. تو ہر ثقافت اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو گاڑی ڈرائیو کرنا یہ بالکل کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور اس کو آپ ویسے اگر ڈپلومیٹک لینگویج میں کہیں تو یہ آؤٹ آف دا باکس ڈپلومیٹک نارم ہے, جو کہ ٹھیک فائدے مند ہے, نقصان دہ نہیں ہے, اس میں نیچا دکھانے والی بات نہیں. آؤٹ آف دا باکس ڈپلومیٹک نارم کی آپ نے بات کی, ساتھ ساتھ اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے, بڑی اچھی بات ہے, حالانکہ بہت ہی پوزیٹیو جیسچر دیا خود سعودی ولی عہد نے بھی, اور جو پاکستانی قیدی تھے 2107 قیدی, ان کی رہائی کا بھی حکم آیا, جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے بہت بہتر طریقے سے نہ صرف ان قیدیوں کے بارے میں بات کی, یہی میں بھی آپ سے پوچھنے لگا ہوں, اور پاکستانی کمیونٹی کی بھی بات کی, جو ہمارے حاجی وہاں پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے امیگریشن کی بات کی. مجھے بتائے گا کہ اس جیسچر کو بھی جو ہے وہ کچھ مخصوص طبقہ ضرور ہوگا جو کہ اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک انداز تھا وہ ایک ایسا ہے کہ ایز اف آپ کسی ایک بہت بڑے بندے سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یا یو ٹیک اٹ ویری پوزیٹیولی کہ جی ٹھیک ہے, گو کہ سعودی ولی عہد نے بھی بڑا اس کا شاندار جواب دیا کہ آپ مجھے سعودیہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا سفیر سمجھے. تو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یا اتنے بڑے آدمی کو کہ وہ یہ بات کرے کہ آپ مجھے اپنا سفیر وہاں سمجھے. تو یہ بھی آؤٹ آف دی باکس ہے ٹوٹل. تو جو آپ نے بات کی اس میں یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جسچر دکھلایا گیا ہے تو وہ جسچر دکھلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہو رہی تھی, دل سے دل کی بات ہو رہی تھی. اور اس کو کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور پرائم منسٹر نے جس پیشن کے ساتھ وہ بات کی, اسی پیشن کے ساتھ ولی عہد نے جواب دیا کہ مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھے اور میں اس کا حل نکالتا ہوں. کوئی اور ملک ہوتا تو ان چند گھنٹوں میں اس کا حل کبھی نہیں نکالتا. یہ اسی وقت ولی عہد نے حکم دیا کہ بھائی اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے بہتر روابط گزشتہ دور حکومت میں بھی رہے ہیں, لیکن جس طرح سے آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کی, بہت سارے اور ایسے ایشوز ہیں کہ جب آپ کسی ایک ملک کے یا کسی ایک ریاست کے قریب ہوتے ہیں تو غالباً کوئی اور بلاک آپ سے ضرور ناراض ہوتا ہے. یو بیٹر گیٹ مائی پوائنٹ. وٹ ڈو یو تھنک پاکستان کی, جس طرح سے آپ نے جیو اکنامک پوزیشن کی بات کی, اسی طرح جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ خاصی امپورٹنٹ ہے. سی پیک کے بعد پاکستان ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے ہے. اسی طریقے سے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی ہے, ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان بھی ہے.
تو پاکستان کی کسی ایک مخصوص بلاک کی طرف جھکاؤ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دنیا میں بلاکس تو بنے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے مختلف ریجنل بلاکس بنا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنایا ہوا ہے، ہم اس کے ممبر ہیں، انڈیا بھی ممبر ہے. اسی طرح ہم نے ECO بنایا ہوا ہے، اسی طرح OIC ہے. یہ بلاکس تو بنے ہوئے ہیں. اب رہا سوال کہ اس وقت جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ ہے آپ کا اشارہ کہ ہم کیونکہ اس میں چائنا، رشیا اور یہ پورا بلاک، ایران، ترکی، سینٹرل ایشین کنٹریز، اس میں ہم شامل ہوتے جا رہے ہیں. دراصل ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی. اگر امریکہ انڈیا کے کو ساتھ ملا کے اور پھر اسٹرنگ آف پرلز بنا لے، اسٹرنگ آف پرلز سے مراد یہ ہے کہ انڈیا، امریکہ، جاپان، فلیپین، آسٹریلیا، اگر اس کو لے کے اور پھر صف بندی بھی کرنا شروع کر دے تو چائنا کا بھی حق ہے اور چائنا کے جو اس کے دوست ہیں ان کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ ملیں وہ. تو اسٹرنگ آف پرل انہوں نے بنا لیا. تو صف بندی تو پہلے سے ہوئی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم ابھی بھی ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن امریکہ کے ساتھ اچھے یا تھوڑے بہت بمپی چل رہے ہیں. امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، ہماری ان کی ہم ضرورت ہے اور ہماری وہ ضرورت ہے، ہم اس کو بھی پورا کر رہے ہیں. چائنا کو اس میں اعتراض نہیں ہے، رشیا کو اس میں اعتراض نہیں ہے. جس طرح سعودی عرب کی اگر وہ آج انڈیا میں ولی عہد گئے ہیں جی بالکل، اور یہاں ہمارے پاس 20 بلین کا کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے 44 بلین کا ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. اس میں ہمارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. 144 کے بجائے 100 بلین کا کریں، وہ ان کا بائی لیٹرل ریلیشن ہے، انٹرنیشنل نارمز اور قوانین کے مطابق وہ کر رہے ہیں. جہاں تک کہ ہمارے مفاد کو گزند نہ پہنچے، ہمارے مفاد کو نقصان کوئی نہ ہو ہمارے مفاد کو، اس صورت میں بے شک وہ. اسی طرح ایران کا انڈیا کے ساتھ تعلق ہے. ایران کہتا ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل ہے، آپ کو تو ہم نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. کلبھوشن کا معاملہ ہوا تھا، اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر دی تھی ایران نے. اسی طریقے سے ہمارے اگر سعودی عرب سے تعلقات ہے تو ایران کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، نہ ہونا چاہیے، نہ انہوں نے کھل کر اعتراض کیا ہے. جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین یعنی پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہو. وہ ہم نے بڑی بہترین طریقے سے نہیں. تو جو سیریا میں، جو یمن میں جو یہ والے معاملات رہے، اس کا بھی کچھ حد تک امپیکٹ پاکستان کے اوپر، یا پاکستان اگر کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کسی ایک ملک کے ساتھ، تو وہ کسی صورت میں پڑتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے یا تو نہیں؟ اس کا ظاہر ہے بالکل اس میں فرق تو یقیناً پڑتا ہے، لیکن فرق اس وقت بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اگر وہ ملک جس کے خلاف بلاک بنا ہوا ہے وہ ملک خطرہ محسوس کرے کہ پاکستان کی وجہ سے یا جس ملک کی وجہ سے بھی اگر اس کی ساورنٹی کو خطرہ ہے تو بالکل اس پہ اعتراض بھی کرے گا اور ریٹیلیٹ بھی کرے گا. تو ہماری اس وقت خوبصورتی یہ ہے، موجودہ حکومت نے کیونکہ ایک فل فلیج ایک منسٹر رکھا ہوا ہے، فارن منسٹر. پچھلی حکومت نے نہیں رکھا ہوا تھا، اس کا نقصان اور خمیازہ ہم نے بھگت لیا. اب ایک فل فلیج رکھا بھی ہوا ہے منسٹر، اور وہ منسٹر جو ہے بہت متحرک ہو کے فارن منسٹری سے کام لے رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اور پھر دو چیزیں بڑی خوبصورت ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں. آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ملٹری ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا اور ہم لوگ کہتے ہیں ایک پیج، وہ دراصل ملٹری ڈپلومیسی پوری دنیا میں ہوتی ہے. اور ملٹری ڈپلومیسی کا ہی یہ شاخسانہ ہے کہ جس کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ ابھی جو ہمارے اتنے زیادہ اور مراسم پہلے بھی تھے، لیکن مزید جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جھکاؤ، اس میں ملٹری ڈپلومیسی کا بھی ایک بہت بڑا عمل شامل ہے. ایران نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کوئی معاملہ نہیں اٹھایا، اس میں بھی ملٹری ڈپلومیسی کا ہے. چائنا نے کوئی معاملہ نہیں اٹھایا، اس میں ملٹری ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اور پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات آگے نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ بڑی زیادہ امیدیں ہمیں ہوتی جا رہی ہیں. اس کے ثمرات ابھی تو نہیں ملیں گے، ابھی تو لوگوں کو تکالیف نظر آ رہی ہے کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. آنے والے دنوں میں اگر ہم اس کو برداشت کر گئے، دراصل ہمارے غریب لوگ بھی اتنے زیادہ غریب ہیں کہ وہ 15,000 کی آمدن پر یا 20,000 کی آمدن پر یا متوسط طبقہ 50,000 کی آمدنی پر وہ گزارا نہیں کر سکتا. اس لیے اتنا زیادہ پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی برداشت سے چیز باہر ہوتی جا رہی ہے. اصل معاملہ وہاں ہے. ورنہ اگر یہ تھوڑی سی برداشت کے قابل بنا دیں، جو بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، تھوڑی سی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے ان کو تھوڑا سا کم کر کے یا اس کو ادھر روک کر، کیونکہ ابھی 30% کا اور ٹیکہ لگنے والا ہے. جی بالکل ایسا ہے، کیونکہ ابھی FAT اپنا IMF کی طرف سے یہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں
اور Subsidies آپ جو ہے ڈالر وہ کو less فری کریں گے۔ فلوٹ کرے، کچھ اور چیزیں جو کہہ رہے ہیں، جیسے ہی وہ یہ ٹیکہ لگے گا اگر اگلے مہینے اس کا تو یہ 30% اثر جو ہے وہ عام مزید بڑھائے بیچارے گا، تو شہری اس کے میں لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں رہے گا۔ اس کے لیے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کسی طرح کنٹرول کرے اور ٹیکس بیس اپنا بڑھائے تاکہ ایک عام آدمی پر اور یونٹ، تو یہ اگر ہو گیا تو جو آنے والے سال ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو پہلی دفعہ بہت ساری دہائیوں کے بعد ایک صحیح ڈائریکشن ملتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ذرا میشن کے مقدمے کی سماعت بھی عالمی عدالت میں آج، تو اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہم یہ کہتے رہے کہ جی کیا واقعی ہم نے اپنا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا یا نہیں لڑا، یہ آپ ضرور بتائیے گا، چونکہ بھارت کی طرف سے ایک بار پھر الزامات آنے کا سلسلہ جاری ہے، گو کہ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن ہاں کیا یہ وقت ہے کہ بھارت کو بھی جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد سر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، ایک طرف تو ہم سفارتکاری کے محاذ پر بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بہتر روابط قائم ہو سکیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، پاکستان نے بڑے پازیٹیو جیسچر دینے کی کوشش کی، اس گورنمنٹ کی بات کی جائے بڑی کاوشیں اور کوششیں کی گئیں کہ ایک سافٹ جیسچر دیا جائے، لیکن یو تھنک کہ بھارت کی طرف سے بھی گو کہ اگر ان کے فوجیوں کو نشانہ کوئی اور بناتا ہے، اگر وہ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اگر ان کے اوپر ظلم ہو تو اس کے بھی الزامات پاکستان کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سخت نوعیت کے بیانات آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کلبوشن والا معاملہ میں نے آپ سے بریک پہ جانے سے قبل ڈسکس کیا تھا کہ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بھرپور طریقے سے اس مقدمے کو پریزنٹ کیا ہے عالمی عدالت میں؟ سر جی، پہلے تو انڈیا کے حوالے سے، انڈیا سے ہم اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارا دشمن ملک ہے، اور خاص طور پہ مودی کے ہوتے ہوئے ہم کسی خیر کی توقع تو انڈیا سے کر نہیں سکتے ہیں۔ اب رہا سوال کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کا کاؤنٹر میجر تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ آپ ضرور مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کاؤنٹر میجر تلاش نہ صرف کرنے میں بلکہ کاؤنٹر میجر کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اس کا جواب مجھے یہ ہوگا کہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جتنا پروپیگنڈا انڈیا کرتا ہے پیسے بھی خرچ کر کے اور اپنے ایمبیسیز کے ذریعے، اتنا کاؤنٹر پروپیگنڈا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا اقوام میں جو تاثر انڈیا دینے کی کوشش کرتا ہے وہ تاثر جو ہے 100% تو نہیں، لیکن بہت سارے ممالک اس تاثر کو صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا، اور میری مراد اس سے کیا ہے، میں آپ کو چند ڈاکومنٹس کا حوالہ دیتا چلوں۔ ایک تو سب سے اہم ڈاکومنٹ اس معاملے میں ہے، سب سے اہم دستاویز اس معاملے میں ہے، وہ یہ ہے جو ٹرمپ نے 2017 میں 22 اگست کو ساؤتھ ایشیا پالیسی کا اناؤنس کیا، اور وہ تقریباً 66-67 یا تقریباً 70 صفحوں پر محیط ہے۔ وہ اس میں پاکستان پہ جو الزام تراشی کی، اس پہ انڈیا نے کافی لابنگ وہاں کی تھی اس سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بتدریج جو پاکستان کے خلاف امریکہ کی طرف سے بیان آتے رہے، وہ ایک لابنگ کا ہی زیادہ نتیجہ تھا۔ یعنی ان ادر ورڈز بہت دفعہ اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیا کی زبان ہے وہ امریکہ کسی اور انداز میں کہہ جاتا ہے، چاہے وہ جیش و محبت کے بارے میں ہو، مولانا مسعود اظہر کے معاملے میں ہو، اس میں JET کے معاملے میں ہو، جماعت دعویٰ کے بارے میں معاملے میں ہو، یا اور بہت سارے معاملات میں، یا محفوظ ٹھکانوں کے معاملات میں ہو، یا دراندازی کے معاملات میں ہو، تو جو انڈیا بات کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں امریکہ بھی کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے اپنی لابنگ زیادہ پروپیگنڈا سیٹنگ میں وہ اسٹرانگ کر جاتا ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو جس انداز میں ہمیں کریٹ کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ وہ ہم نہیں کرتے، اس میں ہماری کم مائیگی رہ گئی ہے۔ ہم اپنے ٹاک شوز میں تو بہت بالکل ایگریسو آ کے جی وہ ٹاکرا بھی کروا لیتے ہیں، منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہم ان کو جو ہے بس ناک چنے چپوا دیں گے اور ساری چیزیں کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اردو کی زبان میں یہاں بولتے ہیں، اس کی مانیٹرنگ باہر ممالک میں تو نہیں ہوتی۔ جو ہماری ایمبیسیز ہیں انہیں پبلک ڈپلومیسی کے تحت وہاں کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، وہاں کے جتنے بھی چینلز ہیں، وہاں جا کے اسی قسم کی بات کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق، اقوام متحدہ کے مطابق، وہ ہے جو جون میں ہیومن رائٹ کمیشن کی طرف سے رپورٹ کشمیر کے بارے میں شائع ہوئی، دنیا نے اس کو دیکھا۔ اب اگر پاکستان
کافی کوشش کی پاکستان نے، لیکن میں جو اگر اپنی سفارتکاری کی ٹائم کا میں دیکھوں، احاطہ کروں، اور میں یونائٹڈ نیشنز میں 10 سال رہا ہوں تقریباً مختلف ممالک میں، اگر میں اس کا احاطہ کروں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ جس انداز میں ہمیں اس کو کاؤنٹر میجر یعنی کہ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا اور اس معاملے کو خاص طور پر اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ انڈیا جو کر رہا ہے ہم نہیں اٹھا سکے، لہٰذا انڈیا اس نیریٹو میں اپنے کام. اب آپ نے جو بات کی کہ انڈیا نے یہ بھی کشمیر کے حوالے سے جو تھوڑا سا آپ نے اشارہ دیا کہ وہاں ایک الگ وویلا پاکستان کے خلاف، اور وہ اس یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اس میں ریزولوشن ہے، اور وہ ہے 2649 ریزولوشن، جس کے تحت ہر علاقے میں، ہر ملک میں جہاں لوگ اپنی خود ارادیت مانگیں تو ان کو اپنی خود ارادیت مانگنے کا حق موجود ہے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی جد و جہد کر سکتے ہیں. تو اگر ان کو آپ گولیاں ماریں گے تو وہ آپ پر پھول تو نچھاور نہیں کریں گے. میں بات کر رہا ہوں کہ جی وہ تو ان کو ریٹیلیشن میں یا تو ایز اے ریزلٹ آف وٹ دے. شنانا گوزماؤ ایسٹ تیمور میں میں نے 3.5 سال یونائٹڈ نیشنز کی سربراہی کی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اور شنانا گوزماؤ وہاں کے تھے فریڈم فائٹر. ان کے ساتھ میری بیٹھ کے کھانے پر ویسے کافی گفتگو رہتی تھی، بعد میں وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ کس طرح میں نے فریڈم فائٹنگ کی ہے اور کس طرح دنیا نے ساتھ دیا. تو کشمیر کا بھی جس طرح ہم ساتھ دے رہے ہیں دامے درہمے سخنے، یعنی کہ جس کو سفارتی اور اخلاقی طور پر ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے جی ان کو مل گئی اسی فارمولے کے تحت اور سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت، اور ہمارے کشمیریوں کو اب تک نہیں مل سکی وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمیر کے سب سے زیادہ، کشمیر ہمارا کارنر سٹون ہے فارن پالیسی کا. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بتدریج جو گورنمنٹس ہماری رہی ہیں انہوں نے جس ایگریسو انداز میں یہ کرنا تھا. میں سفیر کے طور پر اپنا بتا سکتا ہوں کہ 5 سال میں سفیر رہا ہوں. 5 سالوں میں جب کشمیر ڈے ہوتا تھا تو ایک آدھے صفحے پر ایک انسٹرکشن آ جاتی تھی، اور کشمیر ڈے جب منا لیا تو اس کے بعد پھر اللہ خیر صلاح. حالانکہ یہ تو پورا سال جو ہے ہمیں کسی نہ کسی انداز میں اپنے موقف کو پیش کرنا چاہیے تھا. اب اس میں کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو انڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہم جس انداز میں انڈیا نے اپنی مشینری اور اپنی وہ نیٹ ورکنگ اور اپنی لابنگ کی ہوئی ہے، ہمیں اس سے ڈبل انداز میں اس کو کاؤنٹر میجر کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنے آدمیوں کو اور اپنے مشینری کو تیار کرنا. کلبھوشن والے معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو جس طرح سے مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا عالمی عدالت میں، یا پاکستان کو جس طرح یہ مقدمہ لڑنا چاہیے تھا، یا جس انٹرسٹ کے ساتھ اتنے اہم ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ بھارتی انوالومنٹ کس نوعیت کی ہے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ، ڈو یو تھنک کہ ہم اس میں بھرپور طریقے سے اپنے کیس کو پریزنٹ کر پائے اور اپنے کیس کو جو ہے وہ لڑ رہے ہیں سر؟ ہاں، ابھی یہ جاری ہے معاملہ، اور محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تیاری قدرے بہتر ہے. وہ کس طرح، میں آپ کو اس پہ آرگومنٹس دیتا ہوں کہ کس طرح ہماری تیاری بہتر ہے. لیکن ہمارا جو پہلے والا تجربہ ہے اپنے خاص طور پہ کیسز انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اور آربیٹریشن وغیرہ میں، جس طرح کہ میں آپ کو حوالہ دوں گا، جو ریکوڈک کا کیس تھا ہم ہار گئے اور $8 بلین کا جرمانہ اپنے اوپر کرا بیٹھے. اسی طرح کارکے کا کیس جو ٹرکش ہمارے پاس جو پاور اسٹیشن کے طور پر ایک جہاز کے ذریعے آیا تھا، تو وہ کیس ہم ہار گئے اور ہم اس پہ بھی جرمانہ دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم جو انڈس واٹر کمیشن کے لیے جتنی کامیابی ہمیں ہونی چاہیے تھی آربیٹریشن میں، وہ نہیں ابھی تک ہوئی. ابھی وہ سلسلہ جاری ہے. لیکن کلبھوشن کے معاملے میں جو تیاری ہماری ہے، اب تک کے جو اطلاعات اور جو سامنے آرگومنٹس آ رہے ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اس میں جو ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہماری سرزمین سے پکڑا گیا ہے. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور مزید اس کو ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں دنیا کو باور کرانا ہے. کورٹ کو تو باور کرا رہے ہیں ہم، اور کرایا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاسپورٹ جو اس کے پاس ہے وہ جینونلی ایشوڈ پاسپورٹ ہے مبارک حسین کا. وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ برطانیہ کا ایک فورنزک ادارہ، دنیا کا مانا ہوا ادارہ، اس نے رپورٹ دی ہے جو ہم نے کورٹ میں داخل کرا دی ہے اس میں. تو یہ 2 چیزیں تو، اور پھر وہ سرونگ کمانڈر کے طور پر انڈیا اس کو ڈینائی کر رہا ہے. ہم نے ثبوت دیے ہیں، اور آج بھی جو آرگومنٹ ہوئے ہیں اس سے مجھے امید کافی برائی ہے کہ ہم اس کیس میں بڑے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کل ہماری باری ہے، کل دیکھیں ہم اور مزید کیا آرگومنٹ دیتے ہیں. پرسوں انڈیا کی، اور ترسوں پھر ہماری باری ہے. اس کے بعد پھر
کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد اس کی ججمنٹ آئے گی. ہم انڈیا کا سب سے بڑا جو ہمارے خلاف وہ آرگومنٹ پیش کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزا ملی ہے. ہمارا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ ملٹری کورٹ تو ہمارے ایک نظام کا ایک حصہ ہے. بہت سارے ملٹری کورٹ کے ہمارے ڈیسیشنز کو ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے. ہم نے تو صرف یہی کہا کہ آپ نے کیا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو وہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے پوچھا تو ان کا کہ نہیں ہم نہیں ان پہ گئے ہیں ابھی. تو اس لیے وہ تھوڑا سا اپنے اس دفعہ نظر آ رہے ہیں تھوڑی بغلیں جھانکتے ہوئے اپنے انڈین ٹیم. امید ہے کہ اس دفعہ میں کچھ. میں کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے چاہوں گا. واٹ ڈو یو تھنک کیونکہ کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں, آپ نے مینشن کیا کہ خود ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ سفارتی محاذ پر ہمیں بڑے اسٹرانگلی کام کرتے ہوئے تو دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کی امپورٹنس بھی ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جہاں امپورٹنس بڑھ رہی ہے وہیں چیلنجز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جو پالیسیز اختیار کی جا رہی ہیں, جو میجرز لیے جا رہے ہیں, جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, آر یو سیٹسفائیڈ ان تمام تر اسٹیپس سے سر؟ یہ جو ابھی منظرنامہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں اور جو مسائل کا گرداب ہمارے اوپر ہے, چیلنجز تو بڑے ہیں لیکن اس کے آگے جا کے مجھے نتائج کافی بہتر نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں پوری امید ہوں اور میں وہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہے یقین مجھ کو شب غم کی سحر ہوگی ضرور اور ہم جاگیں گے اس غم کے سحر ہونے تک انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب, اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام دو ٹوک سے فواد اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.